अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मुझे डॉक्टर मुईद का साथ तो हासिल नहीं होगा, मसरूफ हैं वो। लॉर्ड नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, उनका तज्जिया और उनकी रहनुमाई हासिल करेंगे। नाज़रीन, मंजरनामा कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो सऊदी अरब कतर तनाज़े में गैर जानिबदार रहेगा और यही बनता है। आज तक पाकिस्तान यही किरदार अदा करता आया है कि वो किसी को खफा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि सऊदी तख्त में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं और शहजादा सलमान आगे आए हैं, उन्हें वली अहद मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इस तमाम कशमकश में कौन कौन से पहलू कार फरमा रहे हैं, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने अपने वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ कर दिया और जानशीनी की साबिक रिवायत तर्क करके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर किया है। बादशाह संभालने के बाद शाह सलमान ने जानशीनी की रिवायात बदलकर आले सऊद की नई नस्ल को आगे लाने का फैसला किया और 20 अप्रैल 2015 को वली अहद सौतेले भाई प्रिंस मकरन को बरतरफ करके भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को जानशीनी का मनसब सौंप दिया। सऊदी बासर हलकों में मिस्टर एवरीथिंग के नाम से मशहूर मोहम्मद बिन सलमान वजीर दिफा के साथ साथ नायब वजीर चीफ ऑफ द रॉयल कोर्ट और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स भी हैं। सऊदी मईशत में इस्लाहात के ख्वाहिशमंद मोहम्मद बिन सलमान को शाही खानदान में सबसे ज्यादा बाअसर समझा जाता है, जबकि बगावत के खतरे के बायस शाह सलमान ने 4 रोज कबल प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ के मुल्की सिक्योरिटी से मुतालिक इख्तियारात भी सल्ब कर लिए। शाही खानदान की राजधानी में खींचातानी का ये खेल उरूज पर उस वक्त पहुंचा जब इक्तदार के जीने चढ़ने के लिए बरादर मुल्क कतर को तनहा करने की साजिश रचाई गई। खलीजी ममालिक की दोहा से बढ़ती खलीज के पीछे कारफरमा अनासर में से ईरान से मुखासमत समेत MBS को तख्तनशीन बनाना भी शामिल है, जिसका पर्दा ग्लोबल लीग्स ने अमारात और इसराइली थिंक टैंक में खुफिया रवाबित की ईमेल शाया करके चाक किया। अरब स्प्रिंग में खलीजी ममालिक की पॉलिसी से इख्तलाफ करने और इनकलाबियों का साथ देने पर अरब अमारात कतर से सख्त नाराज था। ग्लोबल लीग्स की शाया ईमेल्स के मुताबिक नाराज अरब अमारात ने कतर को सबक सिखाने के लिए महाजराई को तूल देने का फैसला किया। अमरीका में अमाराती सफीर ट्रंप इंतजामिया और जेरेड कुशनर के करीब समझे जाते हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को जानशीनी के लिए अमरीकी आशीर्वाद की यकीन दहानी कराई और बदले में कतर के खिलाफ महाज का सरगना बनने का मुतालबा किया, जिसे कबूल कर लिया गया। हमास को आजादी की मज़ाहमती तहरीक मानने वाले कतर के खिलाफ इक़दामात पर इसराइल भी बगलें बजा रहा है। उधर अमरीकी सदर रियाद समिट के बाद कतर के खिलाफ महाज को अमरीकी कामयाबी समझते हैं। The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism. जबकि कतर पर अमरीकी सदर के ट्वीट्स और अमरीकी पॉलिसी में फर्क न रखने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टिलरसन ने खलीजी ममालिक को बेनक़्स सुना दी। कतर की 28 लाख मुस्लिम आबादी मुस्लिम उम्मा के बड़े के हाथों महासरे का शिकार है, जबकि इत्तेहाद के दाई कुछ मुस्लिम ममालिक जाती मुफाद की खातिर बरादर मुल्क से मुंह मोड़े खड़े हैं। आज अरब दुनिया में हर इल्जाम लगाती उंगली का रुख दोहा की जानिब था, जबकि खलीजी शाही खानदानों के सख्त नाक़िद और मशरिक़ वस्ता के वाहिद बड़े टीवी नेटवर्क अल जज़ीरा को बंद करने के लिए भी जोर डाला गया। कतर मगर झुकने को तैयार नहीं, जबकि मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए भी आमादा है। इस बहरान में तुर्की ही मर्द वाहिद था जिसने कतर मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और इसे गैर इस्लामी करार दिया। अदावत और कदूरत इस हद तक बढ़ गई कि आज अल्लाह के नाम लेवा अहले कतर को रब के घर में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। तफसीली रिपोर्ट जिसने सबको समझा दिया। MBS मोहम्मद बिन सलमान मिस्टर एवरीथिंग अब क्राउन प्रिंस हैं। लॉर्ड अहमद, आपको ये मामला अब किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है? सऊदी अरेबिया में ये चेंजेस जब बादशाह सलमान साहब जब उन्होंने टेक ओवर किया तो वहां से नजर आ रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे को सेकंड इन लाइन उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। अब क्योंकि जो जिनका हक बनता था क्राउन प्रिंस, जिनको उन्होंने पहले अपॉइंट किया, उसको रिमूव करके वो इंटीरियर मिनिस्टर, वो बड़े टफ कुकी जो हैं वो थे और मेरे ख्याल में उनके ज़माने में जुल्म भी बहुत हुआ है। प्रिंस नाइफ जो हैं ये इंटीरियर मिनिस्टर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे और जो ओहदे उनके, प्रिंस नाइफ बड़ा मशहूर था कि जितने भी
वॉर अगेंस्ट टेरर और अपने दुश्मन इंटेलिजेंस सर्विसेज को कंट्रोल करना, ये इनके पास सारी पावर्स थी। लेकिन क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो जर्क कोशनर के साथ भी उनके तल्लक है, अमेरिकन के साथ भी तल्लक हैं, वैसे भी वो बादशाह के वो बेटे हैं, तो उनको एक्चुअली ट्रेन इसीलिए किया जा रहा था कि ये जो लाइन ऑफ सक्सेशन है इसको चेंज करके ये किंग सलमान साहब के खानदान की जो अपनी जाति उनके बेटे को बनाया जाए। तो ये सारा वही है। मेरे ख्याल में एक इंटरनल जंग भी शुरू है, अल सऊद खानदान के अंदर एक इंटरनल जंग है और वो उसका तल्लक कहीं बाहर से भी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, और यहां पे इसराइल के साथ इनकी सॉफ्टनिंग अप्रोच भी नजर आ रही है, क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इनके दामाद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ उनकी दोस्ती और उनका तल्लक स्टेट ऑफ इजराइल के साथ, और फिर अब उनकी नए जो अग्रीमेंट्स और नए ट्रेड की जो पॉलिसी है उसकी वजह से जो रीजनल कशीदगी है वो कम नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ तो आपके पास जो ट्रेडिशनल अरब लीग के जो मेंबर्स हैं वो हैं, क्योंकि पहले भी यहां पे अगर मैं आपको बताऊं आयशा, यहां पे दो ग्रुप थे। एक ओआईसी ग्रुप जो सऊदी अरेबिया जिसको कंट्रोल करना चाहता था, जद्दा में उसका दफ्तर है, और वो ओआईसी हैं तो दोनों डिनर क्लब्स हैं, दोनों यूजलेस। कभी इन्होंने कहीं मुसलमानों पे जब जुल्म होता है तो कोई एक्शन नहीं कर सकते, कोई इनकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रुपिंग अलबत्ता है। तो दूसरी तरफ अरब लीग जो जिसकी बेस कायरो में है, और वो पहले हुस्ने मुबारक समझते थे कि उसके बादशाह वही हैं, लेकिन क्योंकि कतर बीच में से आ गया, कतर ने कुछ इफेक्टिव काम भी किए। मैं जाती तौर पे इन्वॉल्व हूं, जो ब्रिटिश मुस्लिम पीस एंड रिकंसिलिएशन इनिशिएटिव डारफोर में था, तो बॉटम अप हमने किया और फिर टॉप डाउन जो है वो कतर वाले दोहा प्रोसेस ने टेक ओवर किया, जो कतरी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे। मैं जाती तौर पे कतर का सपोर्टर हूं, क्योंकि मैं अर्दोगान साहब का भी सपोर्टर हूं, और मैं समझता हूं कि अमन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब गरीब मुल्क जिस तरह सूडान के अंदर जो फितना फसाद है वहां पे अगर आप डारफोर में पीस एंड रिकंसिलिएशन का काम कर सकें, ऐसे ही गाजा में मुसलमान जो सफर कर रहे हैं, अगर आप उनको, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमास लेजिटिमेटली वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, द मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उसको कोई सपोर्ट करना या उससे मिलना कोई गुनाह नहीं है। और क्योंकि सीरिया के अंदर जब इस्माइल हनिया खालिद मिशाल जो हैं वो वहां पे सिविल वॉर और जो वॉर चल रही है उसकी वजह से उन्होंने अपना दफ्तर जो है वो शिफ्ट किया है। चाहे कतर की हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने तालिबान का दफ्तर जो खोला है वो अमेरिकन के कहने पे खोला है, तो अमेरिकन बेस भी वहां पे मौजूद है। और चंद दिन पहले मैं ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कल मेरे पास प्रेसिडेंट अर्दोआन की एक सीनियर जो एडवाइजर हैं, वो प्रोफेसर ब्रिटिश ट्रेंड हैं, यहाँ पे प्रोफेसर थी, मेरे जानने वाली हैं पुरानी, वो मेरे पास तशरीफ लाई थी। कल यही इसी मौजू पे बात हो रही थी और वो मेरी ब्रेन पिकिंग कर रही थी कि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो कतर की है वो उसके बारे में मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि वो अमन के लिए उन्होंने डारफोर में कोशिश की, उन्होंने गाजा में कोशिश की, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के दूसरी जगहों पे भी की। और ये जो उन पे एलिगेशन लगाई जाती है कि सीरिया में उन्होंने आईसिस को सपोर्ट किया या टेररिज्म को सपोर्ट किया, तो वहां पे तो सऊदी अरेबिया के शहजादे भी इन्वॉल्व हैं, वहां पे तो ईरान भी इन्वॉल्व है। लॉर्ड अहमद, आपने कहा कि शाही खानदान टूट-फूट का शिकार है। अगर वहां टूट-फूट है तो खलीजी रियासतों में भी टूट-फूट आगे जाएगी। ये बराह रास्त मुतनासिब है एक दूसरे के, या सऊदी अरब का किरदार बस इतना ही है कि वहां तख्त में तब्दीली आए?
اب میرے خیال میں جو سعودی عربیہ میں جو جتنی بھی آرگیومنٹس چل رہی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ پرنس محمد بن سلمان اور سلمان بادشاہ جو کنگ سلمان ہیں انہی کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اسٹیبلٹی کے لیے یہ کہتے ہیں. اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی تقریریں دیکھیں تو وہ ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے، سب کو پتا ہے کہ ایز اے کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور جب وہ الیکٹ ہو کے آئے اور ان کو $325 بلین کے جب کانٹریکٹ ملے، $120-25 بلین کے جو ڈیفنس کانٹریکٹ ان کو ملے، تو اس کے بعد ان کی جو ٹون ہے، ان کی جو الفاظ تھے سعودی عربیہ کے بارے میں وہ ڈفرنٹ ہو گئے. چاہے ان کے جو الفاظ ایران کے خلاف تھے وہ سخت تھے، جس کی وجہ سے قطر نے کہا کہ دیر از نو نیڈ فار دس ٹائپ آف لینگویج، اور جس کی وجہ سے ان کو بھی پھر وہ جو ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والی اسٹیٹ جو ہے وہ کہلایا گیا. اور اس کے باوجود کہ $12 بلین کے کانٹریکٹ قطر نے بھی امریکہ کو دیے. تو میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور قطر جو ہیں وہ امریکہ سے بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز کے جو وہ ڈیفنس خرید رہے ہیں مٹیریل، تو ایران جو ہے وہ رشیا سے خرید رہا ہے. تو بیچنے والے رشیا اور امریکہ اور مرنے والے جو ہیں وہ اللہ نہ کرے مسلمان ہی ہوں گے. جی اچھا لارڈ احمد، یہی بات ہوئی جب جیسے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ دیکھا سعودی عرب، تو تب بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مارنے کا پلان بن رہا ہے. لیکن پاکستان کا کردار اس میں کیا رہے گا؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ سے جانیں گے. پروگرام میں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کشمکش میں ہے اس وقت مسلم امہ، خلیجی ریاستوں کا دباؤ اور ذاتی مفادات ہیں، اور اس وجہ سے چند مسلم ممالک بھی قطر مخالف اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن پاکستان کا کردار ایسے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا بریف کیا ہے سرتاج عزیز کی جانب سے سینٹ کو، اس بارے میں ہم لارڈ احمد سے رہنمائی چاہیں گے. کہ لارڈ احمد، راحیل شریف سربراہی کے لیے گئے، اس کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں گئے، انہیں واپس نہیں بلایا جا سکتا. حالانکہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اس موقع پر نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں اس سربراہی سے واپس. تو اب آپ پاکستان کے کردار کو کس طرح سے مؤثر دیکھتے ہیں؟ کیا کرے پاکستان؟ پاکستان کا کردار کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایکچوئل رول جو ہے وہ کویت پلے کر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ایجپٹ اور یو اے ای، بحرین تو بیبی ہے سعودی عربیہ کا، یہ چار ملک جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ اپوزیشن کر رہے ہیں قطر کے خلاف. تو وہاں پہ ایکچولی کویت کا ہی بنتا ہے، کیونکہ وہ جی سی سی کنٹریز، یہ عرب فیملی، کیونکہ ان کی ایک تو رولرز کی بھی آپس میں شادیاں ہیں، وہ ان کے رشتے ہیں. یہ ابھی یعنی اتنا ریڈیکلس عائشہ یہ جو حالات پیدا ہوئے، ایک طرف تو قطری جو حجاج تھے ان کو وہاں سے عمرہ کرنے سے منع کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ مکہ نہیں آ سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مجھے کوئی اور مثال نہیں ہے جہاں سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا ہو. دوسری بات، تقریباً 25,000 اونٹ اور جو شیپ اور کیملز جو قطریوں کے وہ یہاں پہ ان کے فارمز میں وہ پڑ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا. یعنی سعودی عربیہ نے، دیکھیں یہ ممالک جو بڑے ملک ہوتے ہیں، بادشاہت ہوتی ہیں، ان کا لیول بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ آپ جناب بھیڑوں کو آپ وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ کیملز کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جگہ اتنی نہیں ہے. وہ 20-25 ہزار جتنے بھی وہ یہاں پہ وہ پالتے تھے اور گھر پہ اپنی فیملیز کو پالتے تھے. تو اب جو رول ترکی پلے کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں
پاکستان نے اگر یہ رول پلے کرنا تھا تو ویسے تو میاں صاحب عمرے کے لیے ہر سال جاتے ہیں اور جا کے وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہیں کہ پیلس کے اس مسجد کا جو کمرہ ہے اس میں بھی ٹھہرا ہوں، بائی دی وے بہت پرانا 15 سال پہلے 2-3 بار اس پیلس میں ٹھہرا ہوں، اور وہاں سے ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ اپنی سیلفیز بنا کے، وہ خود بھی انہوں نے پیچھے سے بنا کے نعوذ باللہ اللہ معافی دے خانہ کعبہ نیچے دکھا کے اوپر سے بیٹھ کے، یہ کوئی اتنی بڑی کمال نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبے کے اوپر بیٹھ کے جناب نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا ذاتی کردار ہے کہ وہ ان کے ساتھ آپ نے ایک اور میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں، ایک اور ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں کسی نے ریکارڈ کر کے بدتمیزی بھی کی ہے میاں صاحب کے ساتھ اور مدینہ منورہ میں، تو یہ تو اپنے عمرے کے لیے اور اپنے ریلیکس کے لیے جاتے ہیں۔ ایکچولی اگر کردار دیکھیں تو وہ ترکی کا ہے، ترکی کے ایڈوائزر، میں نے کہا کہ وہ کل میرے پاس آئی ہوئی تھی، انہوں نے بیرنس سیدہ وارسی صاحبہ کے ساتھ بھی میٹنگ کی، انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگز کی کہ وہ اس جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا وہ کر رہے ہیں وہ بھی بتانا چاہتے تھے۔ جو سافٹ پاور جو قطر کا اور جو سعودی عربیہ کا بھی اس مسئلے میں ہے، لیکن ایک بات اگر آپ دیکھیں تو ترکی کے فارن منسٹر جو ہیں وہ پورے ریجنل جو پاورز ہیں یا ممالک ہیں ان کے پاس گئے ہیں، ایک دو جہاں پہ وہ نہیں گئے تو ان کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن وہ مصر میں بھی گئے، وہ کویت میں بھی گئے، UAE میں بھی گئے، سعودی عربیہ میں بھی گئے۔ پاکستان ابھی تک وہ اس طرح کا راؤنڈ نہیں کر سکا، نہ ہی پاکستان کا میری اس کی کیا وجہ ہے لارڈ احمد؟ پاکستان اس طرح کا کردار کیوں ادا نہیں کر سکا جو ترکی نے کیا؟ کیا ہمارے پاس جو فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے یہ وجہ ہے؟ کیونکہ اگر وزیر اعظم عمرے پر بھی جاتے کوئی فل ٹائم وزیر خارجہ ہوتا تو یہ اس گیپ کو فل کر سکتا تھا۔ عائشہ یہ بالکل درست ہے، اسی لیے اگر اردوغان صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک امپریشن یہ ہے کہ آلریڈی انہوں نے قطر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی الائنمنٹ کر دی ہے، لیکن میں نے کل کلیریفیکیشن لی ہے جو ان کی فوج واقعہ وہاں پہ پہنچی ہے وہ 1 سال پہلے ان کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا قطر کے ساتھ، اور وہاں پہ 160 ترکی کے فوجی موجود تھے، 1 سال سے 160 ترکش سولجرز وہاں پہ موجود ہیں، جو ان کی اگریمنٹ 1 سال پہلے ہوئی تھی، اور اب جو سیکنڈ انسٹالمنٹ سمجھ لیں یہ سیکنڈ جو وہ سولجرز وہاں پہ فوجی جو گئے ہیں یہ اگریمنٹ کے تحت انہوں نے جو دوسرے والے اور تیسرے والے جنہوں نے جانا تھا تو وہ اس کو ودہولڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ امپریشن نہ ہو کہ سعودی عربیہ کے پریشر کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ ودرو ہو گیا اس اگریمنٹ سے، تو وہ ابھی بھی میرے خیال میں ان کا رول جو ہے وہ کنسیلیشن کا وہ کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے فارن منسٹر سارے ممالک میں گئے۔ ہمارے پاس تو ایک فارن منسٹر پاکستان کے پاس ہے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے اپنے اگر پرائرٹیز دیکھیں تو آج ہی صبح آپ دیکھ رہی تھی کہ جو وزیر صاحبہ ہیں منسٹر انفارمیشن وہ کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے دھوپ میں وہ اپنی ساری پریس کانفرنس کتنی دیر تک بولی، اور جب پی ٹی آئی والے پیچھے دھوپ میں بیچارے تنگ ہو کے وہ بولے تو انہوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ چوری چھپانے کی ہیں، ان کی تلاشی نہ دینے کی یہ پرائرٹیز ہیں۔ یہ کہاں پہ یعنی بار بار یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا احسان کیا، میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان نے بڑا، یہ 19 سال سے یہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی دے رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہی ہے جو سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہے، بلکہ جب گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے خط کا کہا تھا، انہوں نے خط نہیں لکھا تو ان کو گھر بھیجا گیا۔ آپ تو شکر کریں کہ آپ کو ابھی تک کسی نے گھر نہیں بھیجا۔ تو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب اور ان کے خاندان کی پرائرٹیز ڈفرنٹ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں عائشہ چاہے جائے سرتاج عزیز صاحب یا پاکستان کے سیاستدان یہ دکھانا چاہیں کہ ان کا رول مسلم ورلڈ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، میرے خیال میں وہ رول امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ سارا کا سارا دار مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل نظر اگر لارڈ احمد اس معاملے میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنا، اس معاملے میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنا مسئلے کو حل کرے گا؟
دیکھیں غیر جانبدار رہنا مسئلے کو حل تو یہ مشکلات جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھیں گی، لیکن وہ غیر جانبدار نہیں ہوئے نا. دیکھیں ایک تو رحیل شریف صاحب کا وہاں پہ جو اپائنٹمنٹ ہے وہ پہلے تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ پرسنل بیسس پہ ہے، پھر انہوں نے گورنمنٹ نے اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رول جو 2 سال کا ہوتا ہے یہ انہوں نے ریسنڈ کیا کہ وہ اپلائی نہیں کرتا، آپ جا سکتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو اجازت. اب جب وہ مشکلات میں پڑے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں گئے ہیں، ہم نے ان کو نہیں بھیجا. یہ واقعہ یہ سچی بات ہے کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہیں، لیکن یہ ایک بیچ میں کیونکہ فوج والے بھی جو ہیں کچھ فوجی جو یا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ کیونکہ سم ٹائمز وہ بھی گیمز کھیلتے ہیں، وہ اپنی جو کریڈیبلٹی رحیل شریف صاحب کی، دیکھیں میں ان کی عزت کرتا تھا جب ایز اے پاکستان کے سپہ سالار وہ جو چیف آف آرم فورسز وہ بہت اچھے، بہت کریڈیبل، بہت ہی عزت دار تھے، لیکن یہ ان کا فیصلہ غلط تھا. یہ پیسے کے لیے یا انفلوئنس کے لیے جو بھی انہوں نے کیا یہ غلط تھا، کیونکہ ان کو نظر آنا چاہیے تھا کہ سعودی عربیہ کی جنگ نہ تو میکسیکو کے ساتھ ہے، نہ ہی ارجنٹینا کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کی آسٹریلیا کے ساتھ ہے، نہ ہی نارتھ کوریا کے ساتھ ہے، وہ سارے مسلمان ممالک ہیں. اور وہاں پہ جو مسلم فوج بن رہی ہے اس کا یا تو مقصد جو ہے وہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے، یا پھر وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز یمن پہ حملہ یا قطر پہ حملہ جو ہے. تو اس میں ان کو جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، جو اب آبویس ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کا رول، پاکستان کا ڈکلیئر کرنا کہ وہ نیوٹرل ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کو ترکی کے ساتھ مل کے، کویت کے ساتھ مل کے ایک بلاک بن جائے جو کہے جی کہ ہم آپ کو ٹینشن بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ آپ کا جتنا بھی رازنامہ ہو سکے وہ کروانے کے لیے تیار ہے. یعنی جو کمزور فریق ہے اس تمام معاملے میں اس کا بازو بنا جائے، اس کے ساتھ رہ کر تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کے بعد مصالحت کا کردار مؤثر طریقے سے ادا کیا جائے. یہ وہ فارمولہ ہے جو لارڈ احمد جس کی بات کر رہے ہیں. لیکن تذکرہ جب قطر کا ہوتا ہے تو قطری خط آٹومیٹیکلی ذہن میں آتا ہے اور اس طرف بات بھی کی لارڈ احمد ہیں. ہم اسی پر بات کریں گے کہ اب پاناما کیس پاکستان میں کہاں تک پہنچا. ایک بریک کے بعد وائس آف دنیا کا ساتھ دینے کا شکریہ. معاملات الجھاؤ کا شکار ہیں پاناما کیس کے بارے میں بھی، اور ہم نے دیکھا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو بھی جس کا تذکرہ لارڈ احمد نے کیا کہ وہ ڈائس چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں اور پریس کانفرنس ہی وہیں کر ڈالی. اب کچھ اس طرح سے ہے کہ قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں ان سے بات کرنا باقی ہے، ابھی ان کا بیان ریکارڈ ہونا باقی ہے. وہ نہ ہوا تو طلال چودھری کہتے ہیں کہ تحفظات باقی رہ جائیں گے. بہرحال 7 جولائی کو 60 دن پورے ہو رہے ہیں JIT کے، اور 10 جولائی کو عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ فائنل رپورٹ جمع کرائی جائے، جس کے بعد سپریم کورٹ اس حکومت کے یا وزیراعظم نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. لارڈ احمد کیا لگ رہا ہے آپ کو، آنے والے مہینے مزید تھرلنگ ہوں گے یا بحران آ سکتا ہے کوئی؟ عائشہ یہ عجیب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز 3 ججز جن کو JIT کے رپورٹس کے حوالے سے خدشات ہیں وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہے اس میں ٹیمپرنگ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ JIT کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں، جو ٹیم ہے اس کو IB ہراس کر رہی ہے. وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ کچھ ایویڈنس کنسیل کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. اور جب یہ حالات آپ کے سامنے ہوں تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ کے لیے فیصلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ حکومت اور حکومت کے پوری ٹیم اس بات پہ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ IB کو استعمال جو IB کی استعمال کریں غیر قانونی طور پہ، کیونکہ یہ تو پرسنل جو میاں صاحب کے اور ان کے خاندان کی پروٹیکٹ
پروٹیکشن کے لیے وہ لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں. ان کے آئی بی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جے آئی ٹی کے ارکان کے قواعد ضرور اکٹھے کیے ہیں لیکن کوئی ریکی نہیں کی اور جے آئی ٹی کے حوالے سے کوئی مزید انفارمیشن بھی اکٹھی نہیں کی. آفتاب سلطان یہ کہہ چکے ہیں کہ قواعد اکٹھے کرنا تو ظاہر ہے معمول کی کارروائی کا حصہ ہے, وہ انفارمیشن جمع کرتے ہیں اور اپنے پاس ریکارڈ کا حصہ رکھتے ہیں. لیکن لڑ احمد, ابھی ہم نے دیکھا کہ حسین نواز کے پہلے 2 اعتراضات مسترد ہوئے جو انہوں نے 2 ارکان پر کیا, اس کے بعد اب آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی بھی بات ہو رہی ہے, وہ بھی مسترد کر دیا گیا ان کا مطالبہ. تو اب آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان ہوگا سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے جے آئی ٹی کی اس رپورٹ پر؟ دیکھیں, انہوں نے اسی لیے پہلے یہ اعتراض کرنے شروع کیے. وہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جے آئی ٹی صرف ہمارے خلاف کیوں ہے, ہم ہی کیوں پیش ہوتے ہیں, یہ دوسروں کے خلاف کیوں نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو سمپتھی ہے, پبلک سمپتھی لینے کے لیے, اور مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں ان کی سمپتھی ساتھ رکھنے کے لیے کہ ہم ہی وکٹم ہیں, ہمیشہ ہماری ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ہم سرخرو تو ہوں گے لیکن کیونکہ ہمارے ہر چیز جو ہے وہ ان کے سامنے لانی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو لیٹر پرائم منسٹر صاحب کو لکھا گیا تھا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے, وہ کسی نے وہاں سے جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ نے اس کو پبلک نہیں کیا. یہ تو پتا چلا کہ ان کے اپنے لوگوں نے اس کو پبلک کیا. تو یہ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, چاہے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو اتنی پبلکلی اپنی اپینین سٹرانگ جو ہے وہ نہیں ایکسپریس کرنی چاہیے, کیونکہ جب آپ ورڈکٹ دیں گے تو اس وقت آپ کے اوپر کافی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا برطانیہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جب کیس کورٹس میں چل رہا ہو تو معاملات صرف کورٹس میں ہی ڈسکس ہوتے ہیں, باہر آ کے پریس کانفرنسز نہیں ہوتی, بڑے بڑے ڈائس رکھ کے وہاں پہ تقریریں نہیں ہوتی. سیڈلی پاکستان کے اندر تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو بھی اندر جاتا ہے باہر آ کے وہ ہیرو بن کے وہ اپنی ورژن, ڈفرنٹ ورژن جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, پھر وہ الزامات بھی لگاتے ہیں. تو اس کے 2 ویو ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک ویو یہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمپتھی اس لیے گیدر کر رہے ہیں کہ جب ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو یہ تو بتائیں گے نا, دیکھیں جی جے آئی ٹی نے ہمارے خلاف کتنے بیانات دیے, ججز نے ہمارے خلاف کتنے بیانات دیے, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سرخرو کر کے ہماری عزت بحال کر دی. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ اپنا کیس اس لیے سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے خدا نخواستہ خلاف کیس جو ورڈکٹ آئے تو یہ کہیں کہ یہ پہلے سے ہی ہمارے مخالف تھے, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے خلاف کس طرح ججز بھی بول رہے تھے, جے آئی ٹی کے ممبران بھی کس طرح ہراس کر رہے تھے. لارڈ احمد, بجائے یہ کہ کنوینئنٹ انداز میں پروسیس ہوتا, آپ قطری پرنس کی بات کریں, وہ آپ بات کو آگے جب بڑھائیں گے تو ضرور ہمیں اس بارے میں بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ الیکشن قریب ہے, الیکشن ہو سکتے ہیں جون کے بعد کسی وقت. اتنا یقین پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ہے, اور اگر وزیراعظم نااہل ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے حق میں کتنا اچھا یا کتنا برا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی سپورٹ کو ود ہولڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ ہی کوئی فیکچوئل رپورٹ ہے. وہ جس طرح شیخ رشید صاحب ہر 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا آخری مہینہ ہے, یہ ان کے آخری دن ہے, اب ایک نئی چیز آنے والی ہے, قوم تیار ہو جائے. یہ لوگوں کو اس تجسس میں رکھنا چاہتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ گھروں میں بھی دفاتر میں بھی ہر جگہ پہ یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ کل رات کو ٹی وی پہ کیا تھا اور جو بیانات وہ کیا ہیں, اور بہت جلدی مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ لارڈ صاحب کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, آپ بتائیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے, لیکن اتنا امیڈیٹ کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے سٹیبلٹی کی بہت سخت ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو ڈیل کرنا بھی بہت ضروری ہے.
کاش کہ اگر میاں نواز شریف اور ان کا خاندان پہلے ہی کچھ ایڈمٹ کرتا کہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوئیں اور کچھ جو ہے یہ الزامات غلط ہیں اور ان کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قوم کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ کچھ ہم مان لیں، کچھ آپ ودرو کر لیں اور یہ ملک کی جو اکانومی ہے، ملک کے جو حالات ہیں اس پہ کوئی زیادہ نقصان نہ ہو۔ اچھا، اگر کوئی مان لے کہ اس کی غلطی ہے تو مستقبل میں بجائے یہ کہ اس کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کیا جائے، وہ مخالف فریق جو ہے وہ بار بار ٹانٹ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو آئینہ دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، آپ پھر بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پر کوئی ایسے روز تو ہے نہیں لارڈ احمد کہ ہم یہ کہیں کہ اگر واقعی کوئی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے تو اس کو مانا جائے کہ اس کا بڑا دل ہے۔ اب ٹریزا میں سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ کو عوامی جذبات سمجھنے میں غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اس سوال کو بار بار نظر انداز کیا۔ کس واقعے کے تناظر میں ان سے یہ سوال بار بار کیا جاتا رہا، اس پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ لندن کتنا زخمی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ہم تمام متاثرین کے ساتھ جن گرینفل ٹاور آتشزدگی کے واقعے میں جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر پوری دنیا میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اگر آپ یو کے میں سمجھتے ہیں کوئی ایسی بلڈنگ موجود ہے جس میں آگ بجھانے کا سامان موجود نہیں ہے اور وہ بھسم ہو جاتی ہے، جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور وہاں 100 کے قریب لوگوں کو زندہ بچایا نہیں جا سکتا، یہ افسوسناک ہے۔ لیکن یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ لارڈ احمد وہاں موجود تھے، آپ دیکھتے رہے لارڈ احمد۔ بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی اور پہلو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کسی کی کوئی کارروائی، تخریبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا اسے ہم حادثہ ہی سمجھیں؟ اچھا، یہ حادثہ ہے، لیکن اس کو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آج صبح ایک بہت سینئر بی بی سی کے جرنلسٹ ہیں جو سمسن، جو پرانے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ ریسنٹلی کیا ہے، جان سمسن، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دس از دا ورسٹ ٹائم ان مائی لائف، رپورٹنگ میں میرے کئی ڈیکیڈز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بیسکلی گرینفل ٹاور کے حوالے سے، مانچسٹر کے اٹیک کے حوالے سے، لندن کے اٹیک کے حوالے سے، فنسبری پارک مسجد کے اٹیک کے حوالے سے، پھر انہوں نے جو الیکشن ہوئے ہیں اور پھر بریگزٹ کے حوالے سے کہ یہ چیلنجز ہمارے ملک میں اچانک یہ کیا ہوا۔ گرینفل ٹاور کے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں کی جو فائر سروسز ہیں انہوں نے کسی ایک فریج کے بسٹ ہونے کا، وہاں پہ آگ لگنے کا اطلاع ان کو آئی، وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے آگ بجھا دی، لیکن جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بلڈنگ جو ہے وہ اس سے آگ آگے بڑھ چکی تھی۔ تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ریزیڈنٹس ایسوسیشن ہے وہ انہوں نے کافی عرصے سے وہ وارننگ دے رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مٹیریل آؤٹ سائڈ یہ جو بلڈنگ کے اوپر لگا ہوا تھا وہ امریکہ، جرمنی جیسے ممالک میں اس پہ پابندی ہے کیونکہ اس سے آگ زیادہ بڑھنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے اس مٹیریل میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کوئی بہت ساری جو فائر پرکوشنز والی، چاہے وہ سپرنکلرز ہوں، چاہے وہ ان کے فائر ایگزٹس ہوں، وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال میں یہاں پہ پہلی تو یہ بات ہے، کل کوئین اسپیچ جو ہماری اسٹیٹ اوپننگ ہے، کوئین نے بھی، ہر میجسٹی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی پبلک انکوائری کرائے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ وکٹمز ایڈوکیٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا، جو ایسے وقت ہوتے ہیں تو وہ وکٹم کی آواز بن سکے۔ لارڈ احمد، ایسے ممالک، ترقی یافتہ ممالک میں ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی خبر ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ، سابقہ حکومت ہے، اس کے 4 وزراء نے نیگلیکٹ کیا اس طرح کے تھریٹس کو، یا اس طرح کے جو خدشات موجود تھے ان کو، پھر فوج نہیں طلب کی گئی، پھر آگ لگ گئی تو ایمرجنسی بیسس پر اقدامات نہیں کیے گئے۔ مطلب غفلت کے امکانات وہاں بھی بدرجہ کم موجود ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے۔
بالکل یہ فیکٹ ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ڈیمونسٹریشنز بھی کی، ڈاؤننگ اسٹریٹ تک بھی گئے، لوکل کونسل کے جو دفاتر ہیں ان کو بھی سراؤنڈ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 5 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ اناؤنس کیے تھے، دیٹ واز ناٹ انف، بلکہ لوگوں نے پھر پروٹیسٹ کیا۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ 2 بلین پاؤنڈز ورتھ جو نئے فلیٹس، 1.5 ملین پاؤنڈ والے فلیٹس جو ہیں وہ سوشل ہاؤسنگ کے لیے جو لوگ ہوملیس ہوئے ہیں ان کو الوکیٹ، یہ ایک قسم کی رشوت ہے تاکہ لوگوں کو اچھے علاقے میں ایکسپینسو ہاؤسز میں جو ہے وہ اگر ری ہاؤس کیا جائے تو ڈیمونسٹریشنز جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ میرے خیال میں چاہے جائے وقتی طور پہ تو یہ بات ختم ہوگی، لیکن اوور آل اس لوکل اتھارٹی جو سب سے ریچسٹ لوکل اتھارٹی ہے، یہ رائل برا آف کینزنگٹن جو ہے، یہ کوئی عام سی لوکل اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پیسہ بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن کیونکہ یہ غریب علاقہ ہے، اس میں زیادہ سمجھ لیں کہ ایتھنک مائنورٹیز تھے، مسلمان بہت زیادہ تھے۔ ابھی تک جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں یہ تو مسنگ پرسنز جن کے کوئی رشتہ داروں نے رپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ نمبر ہیں ابھی بھی جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا لاڈ احمد، آپ نے کہا یہ حادثہ تھا، یہ واقعہ تو جس میں 100 کے قریب افراد بتائے جا رہے ہیں جو اپنی جان سے گئے، لیکن انٹینشنلی مارنے کی کوشش کی گئی، مسجد سے نکلتے ہوئے نمازیوں کو، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی گئی، اور شخص باقاعدہ نعرے لگا رہا تھا۔ فنسبری پاک مسجد کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک شخص جاں بحق بھی ہوا، لیکن امام مسجد کی کاوش کی وجہ سے وہ مزید کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اب اسے ذہنی طور پر مفلوج قرار دے کر، پاگل قرار دے کر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ اسے دہشت گردی کہہ رہی ہے، لیکن برطانوی میڈیا نہیں کہہ رہا، تو کہاں تک پہنچی اس معاملے کی انویسٹیگیشنز؟ دیکھیں وہ تو میٹروپولیٹن پولیس گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو پولیس فیصلہ کرے گی، اور پھر یہ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا۔ کل ایک میسج چل رہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں تو ان کو گولی مار کے مارا جاتا ہے، اور جب سفید ٹیررسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہی پکڑے جاتے ہیں اور ان کو پکڑ کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ پاگل ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی جو خبریں، اور ہم نے میری کوئی سمپتھی نہیں ہے جو سو کولڈ اسلامسٹ ٹیررسٹ تھے، آئی ڈونٹ ہیو اینی سمپتھی وٹس ایور، لیکن ان کو 8 منٹ کے اندر گولی مار کے ختم کیا گیا یہاں پہ، اور ان کی کوئی کسی کی سٹوری، گھر کی سٹوری نہیں آ رہی کہ وہ ذہنی طور پہ کتنے ایکسٹریمسٹ تھے، ذہنی طور پہ پاگل تھے، مریض تھے، کوئی ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ لیکن اس آدمی کا کہا جا رہا ہے بیچارہ 4 بچوں کا والد تھا، تو اس کی بیوی نے، جب اس کی پارٹنر نے اس کو گھر سے نکال دیا تو ایک ٹینٹ میں، وہاں پہ ایک جنگل سا چھوٹا سا تھا، ووڈ، جس میں اس نے ٹینٹ لگا کے ذہنی بیمار، دیکھیں وہ ذہنی بیمار تھا لیکن اس نے لوری ہائر کر لی، وہ ذہنی بیمار تھا تو کارڈف سے وہ ڈرائیو کر کے لنڈن آیا، اور لنڈن بھی فنسبری پارک مسجد کا اس کو نماز کا بھی ٹائم پتا تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نماز کے بعد یہ جو جس کمیونٹی سینٹر میں لوگ جا کے ریسٹ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ کہاں پہ ہے، کیونکہ جہاں سے اس نے گاڑی چلا کے آئی اور پھر ان پہ حملہ کیا، تو یہ سارا کچھ اس کو پتا تھا، لیکن وہ ذہنی مریض تھا۔ میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کورٹ میں ہی پتا چلے گا، لیکن برٹش میڈیا جو ہے یہ ہمیشہ ظالم کو وکٹم اور وکٹم کو ظالم بنانے میں بہت ایڈوانس ہے۔ پیٹ میں وہ خود بھی آئیں گے، اگر ان کے ہمسائے میں کوئی جل رہا ہے تو وہ آگ ان کے اپنے گھر کو بھی جلائے گی، شاید کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن لاڈ احمد، بین مالک کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ بین کے بجائے ٹینک ہائر نہیں کر سکا، اس کا اسے افسوس رہے گا، اس طرح کے نظریات، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فنسبری مسجد میں جو نفرت انگیز تعلیمات ہیں ان کا پرچار ہوتا تھا۔ آپ کسی کو بھی بلیم کر کے کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اسے مار سکتے ہیں آپ صرف کسی مفروضے کی بنیاد پر؟
عائشہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ فنزبری پارک مسجد اس وقت فیمس تھی جب عمر بکری اور ابو حمزہ وہ ہک والے جن کو امریکہ لے گئے ہیں، وہ اس وقت بھی جو مسجد کی کمیٹی ہے ان کے ساتھ اختلاف تھا، وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، مسجد بند کی گئی تھی اور وہ باہر نماز پڑھتے تھے. تو نفرت انگیز جو سپیچز ہوتی تھی اس دور میں ہوتی تھی. اب کیونکہ عمر بکری، ابو حمزہ، ابو قتادہ یہ سارے وہاں سے بینڈ ہیں، وہاں پہ اس مسجد میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے تو امام صاحب جو ہیں ان کی مثال کل ہاؤس آف لارڈز کی تقریروں میں کیا گیا کہ ان کا رول اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے اس آدمی کی جان بچانے میں اور پھر امن قائم رکھنے کے لیے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ نے بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگانا بلکہ پولیس کی انتظار کرنی ہے اور یہ قانونی کارروائی جو ہے وہ بہترین چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ حملہ کریں، کیونکہ لوگ جذبات میں تھے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، دوسرا جو ہے وہ اس وین کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور لوگ زخمی ہیں، تو ظاہر ہے نوجوان لوگ جو ہیں وہ اس کو مارنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ وہ نفرت انگیز جو ریپوٹیشن فنزبری پارک مسجد کی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ اس دور کی ہے جب وہاں پہ عمر بکری، یہ ابو حمزہ وغیرہ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو کے اندر کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ اس واقعے پر خاموش کیوں ہے لارڈ احمد؟ ظاہر لیڈرز ہی جب اس طرح سے اپنے تعصب کا اظہار کریں گے تو عوام کیا کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ٹویٹ کیوں نہیں کیا فنزبری پارک مسجد واقعے پر؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بلکہ ان کے تو اپنے اتنے بڑے مسئلے امریکہ میں چل رہے ہیں. میں پچھلے ہفتے امریکہ تھا، لاس اینجلس بھی اور ڈیلس، اور وہاں پہ تو مجھے ریپبلکن پاکستانی اوریجن کے جو ریپبلکنز ہیں اور وہ جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں، بلکہ میں نے اسی جہاز میں سفر کیا جس پاکستانی کا جہاز ہے جس میں جارج ڈبلیو بش بیٹھ کے آدھے گھنٹے کے بعد کسی ویڈنگ میں گئے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ریپبلکن پارٹی نے اڈاپٹ نہیں کیا. ابھی تک یہ انڈیپینڈنٹ پریزیڈنٹ ہے. یہ فرسٹ ٹائم امریکن ہسٹری میں ہوا کہ وہ ٹکٹ تو ریپبلکن پارٹی کا وہ لڑے لیکن وہ ریپبلکن پارٹی نے ان کو اونرشپ نہیں دی. تو وہاں پہ ان کے اوپر جو کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے جو خدشات پیدا ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں وہ بڑا سیریس ہے. یہ جان بوجھ کے کبھی کبھی جو سبھی طرف لارڈ احمد تذبذب ہے، لیکن ایک بات وہ صرف اپنی پاپولیرٹی، ایک حقیقت تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، سحر پہ لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور سب کمیونٹیز کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. وہ جو مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم، ان کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آئیں دیکھیں. آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح سے بھائی چارے کا درس دیتا ہے، مل بیٹھنے کا درس دیتا ہے، اور یہی اسلام کی اصل اسپرٹ ہے جس سے دنیا کو ہم نے روشناس کرانا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم انسانیت اور انسانیت دشمنوں میں چھانٹنا شروع کر دیں تو شاید دنیا میں امن تبھی ممکن ہو پائے گا. لیکن اگر ہم کمیونٹیز کی بنیاد پر امن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ منزل بہت دور ہوگی اور اس کی راہیں بھی نامعلوم کہاں کہاں سے آئیں گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. لانے کے بعد